अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कोरोना है, फैल रहा है, बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है, सर पे खड़ा है। हुकूमत ऑपोजिशन को तुन के रखना चाहती है और ऑपोजिशन हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। जैसे ऑपोजिशन कंफ्यूज है कि हुकूमत का क्या करे, जैसे हुकूमत कंफ्यूज है कि ऑपोजिशन से कैसे निपटे, वैसे ही पाकिस्तान में कोरोना कंफ्यूज है कि मुझे कोई सीरियस लेने को तैयार क्यों नहीं है। असद उमर साहब, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हेड, इस बात में कोई शक भी नहीं है कि पिछली बार की हिकमत अमली बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन इस बार ये सवाल पूछ पूछ कर मेरा गला थक गया कि आखिर हुकूमत करना क्या चाहती है, आपकी पॉलिसी क्या है। वज़ीरा अलग, मुशीर अलग, वज़ीर आज़म अलग बात क्यों करते हैं। ऑपोजिशन कोरोना से डरा कर खुद कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, कन्वेंशंस, कार्ड बांटने की तकरीब क्यों करते हैं। असद उमर साहब ने अब कुछ कन्फ्यूजन को क्लियर कर दिया है। उनके मुताबिक 200 से कम अफराद के मजमे से कोरोना खुद डरेगा, सहमेगा, घबराएगा, थरथराएगा, भाग जाएगा। यानी अगर ऑपोजिशन ने हुकूमत को डराना हो, धमकाना हो, घबराना हो, थरथराना हो तो 250 से कम अफराद पर जलसा कर लें, रोज़ कर लें, सुबह शाम कर लें, अपने कन्वेंशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। असद उमर साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खैर, अवाम के दर्द में निकलने वालों से भी क्या उम्मीद रखी जाए कि मरियम बीबी फरमाती हैं इमरान खान कोरोना से बड़ा वायरस है, अवाम उनका लॉकडाउन करेंगे। मोहतरमा, जिस अवाम का नाम लेकर जलसे कर रही हैं उन्हीं का कुछ ख्याल और एहसास कर लें। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों से गुजारिश है, सियासत करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, बयानात देने के लिए भी मौके बहुत, इलेक्शन में भी बहुत वक्त पड़ा है। कोरोना मज़ीद बढ़ा तो अवाम की जान पर बनेगी, मईशत भी तबाह होगी। मईशत से मुझे याद आया, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, उनके मुताबिक जो शदीद बीमार हैं, लंदन में अपना इलाज करवा रहे हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, उनका इंटरव्यू आया है जिसमें जब उनसे सवाल हुआ कि आप कानून से बचने के लिए लंदन में हैं, तो जवाब दिया पाकिस्तान की 73 साल तारीख आप जानते हैं, आमराना अदवार में करप्शन का बयानिया इस्तेमाल होता है और मौजूदा हुकूमत तो पोशीदा आमरीत है। तो जनाबे वाला, जब आप गए थे वो मुस्लिम लीग नून का दौर था, आप वज़ीर ख़जाना थे, इश्तिहारी थे, मफरूर थे, इंटरपोल के ज़रिए वापस लाने के फैसले हो रहे थे। आपके मुताबिक दुनिया में क्या पाकिस्तान में सिर्फ आपकी एक जायदाद है, फिर बेटे का विला भी है, जबकि नैब बताता है कि 25 जायदादें हैं। लाहौर में एक घर 4 प्लॉट्स हैं, इस्लामाबाद में 4 प्लॉट्स हैं, 3 लैंड क्रूजर्स गाड़ियां हैं, हिजवेरी होल्डिंग में 34,53,000 की सरमायाकारी है। जनाबे वाला, बैरून मुल्क बैठकर खुद को मजलूम और मुल्क को बदनाम करने की कोशिश न कीजिए। वापस आइए, खुद पर लगे इल्जामात को गलत साबित करें, जैसे आप इस इंटरव्यू में दावे कर रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, टॉप स्टोरीज आपको दिखाती हूँ। हवेलिया हादसे में तबाह होने वाले तैयारे में फनी खराबी थी। पायलट को उड़ान से पहले भी इल्म था, लेकिन ज़बरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया। सिंध हाई कोर्ट में शहीद पायलट की वालिदा ने इंकशाफ किया है। दूसरों की जानें बचाने वाले खुद अपनी जानें लेने लगे। कराची में 10 दिनों के दौरान 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुदकुशी कर ली है। क्यों, वजह जानूंगी मैं प्रोग्राम में। और पीडीएम 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करेगी। क्या हुकूमत मुल्तान जैसी हिकमत अमली अपनाएगी? सवालात उठ रहे हैं, हम भी उठाएंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम के आगाज़ में नाज़रीन, मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहती हूँ हवेलियाँ तैयारा हादसा केस का। सिंध हाई कोर्ट में आज जब समाअत हुई है, जो तहलका खेज़ इंकशाफात यहाँ पर सामने आए हैं। तैयारे में फ़नी खराबी थी और इसका इल्म शहीद पायलट को था, वो शदीद जहनी दबाव में थे। आज अदालत में ये सब कुछ उनकी वालिदा ने बताया। ये बताते हुए वो रो पड़ी, कहा कि बेटे को ज़बरदस्ती फ़्लाइट पर भेजा गया। वो एक दिन में 3 जहाज उड़ा रहा था, कहता था तैयारे ख़राब हैं। जब बहन ने कहा कि वीडियो बना कर ले आइए, तो वीडियो बना कर लाने का कहा, उसने मना कर दिया। वालिदा ने यह भी बताया कि बेटे को डर था कि वीडियो अगर बनाई तो नौकरी चली जाएगी। इस मौके पर हाई कोर्ट ने ATR तैयारों की मेंटेनेंस तलब कर लिया। कहा कि हादसे से मुतालिक हमें एक चीज़ बताएं। बार बार हिदायत पर रिपोर्ट आ भी गई, वरना ये शायद कभी सामने नहीं आती। खराबी के बावजूद जहाज उड़ाया, इसका जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, बहुत बड़ा अहम ये सवाल है। अदालत ने हुकाम से पूछा
رپورٹ کے بعد کیا پی آئی اے نے کسی ذمہ دار کا تعین کیا ہے؟ جس پر جواب پی آئی اے کا جواب یہ تھا کہ ممکنہ حادثات سے بچنے کے لیے نیا سافٹ ویئر بنایا گیا ہے. تو جناب اب اگر خرابی سافٹ ویئر میں آ گئی تو پھر کیا کریں گے اور پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے بھی جو حادثے ہوئے ہیں آزاد ذرائع کی جو تحقیقات ہیں اس میں پی آئی اے ہی ذمہ دار نکلا ہے، لیکن کوئی حتمی رپورٹ منظر عام پر کیوں نہیں لائی گئی؟ بڑے اہم بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. اس سے پہلے بھی جب مسلسل بات ہو رہی تھی، جب یہاں پی آئی اے کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اب اتنے سالوں کے بعد جب یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، جب یہ پتہ چل رہا ہے کہ طیارے کے اندر خرابی موجود تھی، ایک انجن آلریڈی بند تھا اور اس کے بعد اس کو کچھ اس کے مینٹیننس کے کام ایسے ہوتے ہیں جو 10,000 گھنٹے چل جائیں اور اس سے پہلے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے، تو اس پر بھی جو پی آئی اے کے لوگ ہیں جب یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا تو مارجن ہوتا ہے کہ چلیں اس سے زیادہ اگر چل رہا ہو. اتنی قیمتی جانیں، اتنا یہ سفر جس کو دنیا کا محفوظ ترین سفر کہا جاتا ہے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری پائلٹ کے اوپر ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ایویشن کے اوپر ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری پی آئی اے کے اوپر ہوتی ہے، جو اتنے سارے لوگوں کی جانوں کو لے کر ہوا میں معلق ہوتے ہیں، اس کے بعد زمین پر آتے ہیں. وہ اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے بارے میں چیزیں دیکھتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں اور اس کا نقصان، آخری جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ ان فیملیز کو، ان لوگوں کو جو پھر رونے کے علاوہ یا اپنے پیاروں کو یاد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اور ایسے ہی اپنے پیارے کو یاد کرنے والی والدہ شہید پائلٹ کیپٹن منصور جنجوعہ کی میرے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے انکشافات، بڑی امپورٹنٹ باتیں بھی کی ہیں آج سندھ ہائی کورٹ میں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے پروگرام میں موجود ہیں. بڑی امپورٹنٹ باتیں، بڑے اہم انکشافات آپ کی جانب سے ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں کیا منصور صاحب آپ لوگوں سے ڈسکس کیا کرتے تھے؟ وہ بتایا کرتے تھے کہ طیاروں میں خرابی ہے، ان کو پریشرائز کر کے بھیجا جا رہا ہوتا ہے فلائٹ پر، اور پھر اپنی جان کو بھی وہ خطرے میں ڈال کر جایا کرتے تھے اپنی ڈیوٹی پر؟ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کروں گی کہ منصور صاحب تو نہیں، احمد منصور اس کے فادر کا نام تھا. صحیح، اس کا اپنا نام احمد منصور جنجوعہ. ٹھیک ہے جی، شہید احمد منصور جنجوعہ. جی میرے بیٹے ایک کمپیٹنٹ پائلٹ تھے اور وہ بالکل، حالانکہ ان کو ابھی 4 مہینے ہوئے تھے اس پہ جاب پہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بالکل مطلب اس کو سیدھا نارتھ میں بھیج دیا، جبکہ میں نے منع کیا تھا میرے بیٹے کو اس سائڈ پہ مت بھیجے. ابھی اس کو صرف 4 مہینے ہوئے ہیں جاب پہ آئے ہوئے، لیکن اس کے روٹ سب کلیئر تھے اور سب کچھ تھا، اور اس دن اس کی فلائٹ بھی نہیں تھی. میرے بیٹے نے نیکسٹ ڈے اپنے سیمولیٹر کے لیے جانا تھا اور اس سے پہلے ریسٹ دیتے ہیں 1 دن، لیکن انہوں نے فوراً اس کو فلائٹ پہ بھیجا. اگلے دن اس کا چیک تھا اور یہ 3 سیکٹر اس سے ہوئے، اسلام آباد، پشاور پلس چترال. یہ ایک ہی دن میں اس نے 3 سیکٹر کیے. اور وہ بالکل کہتا تھا اپنی بہن سے آ کے کہ جہاز خراب ہے اور میں نہیں، مطلب آپ ہمیشہ بہت اس پہ ٹیپیں لگی ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے. تو وہ کہتی تھی تم مجھے بتاؤ، تو وہ کہنے لگا وائرل کر دو گی اور میری جاب کا مسئلہ ہے. لیکن انہوں نے خراب جہاز پہ میرے بچے کو بھیج کے، جبکہ پتا تھا اس جہاز کے لیے کنٹینیوسلی آ رہا تھا کہ یہ خراب ہے، اور انہوں نے میرے بیٹے کو اس پہ بھجوایا، اور اتنی جانیں اور بھی سب گئی، اتنے خاندان تباہ ہوئے ہیں. اب میرے تو پہلے ہسبینڈ بھی یہی میں تھے، وہ بھی جا چکے تھے، اور میرا بیٹا بھی انہوں نے اسی طرح. میں اتنی اپسیٹ ہوں کہ میں سو نہیں سکتی راتوں کو. 4 سال ہو گیا، کوئی رپورٹ نہیں دیتا تھا، کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، اور میں ان سے ہر آفس میں جاتی تھی کہ مجھے بتایا جائے ہوا کیا ہے جہاز کو. وہ کچھ نہیں بتاتے تھے. پھر پائلٹ پہ ڈال دیا انہوں نے، کہا پائلٹ کی غلطی ہے، کبھی کچھ. اور اب شکر ہے کہ یہ رپورٹ آئی ہے کہ یہ جہاز خراب تھا. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا محترمہ. میں آپ سچویشن کا اندازہ کر سکتی ہوں، اور نہ صرف آپ بلکہ وہ تمام فیملیز جو اس طیارے کے اندر جو لوگ موجود تھے، ان کی فیملیز، وہ ان سب کا یہی حال ہے. اور آپ زیادہ تکلیف میں اس لیے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اور پھر ایک عرصے تک پائلٹ کے اوپر یہ الزام لگتا رہا کہ پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے یہ طیارہ گر گیا، اور اس کے بعد یہ تمام شہادتیں، تمام لوگوں کی جانیں جو گئیں. لیکن بڑے امپورٹنٹ سوالات
سوالات نہ صرف آپ کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں بلکہ بڑے اہم انکشافات آپ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں کہ اگر یہ پہلے سے معلوم تھا یا پہلے سے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ طیارے جہاز خراب ہیں تو کیا وہ اپنے افسران سے اس بات کا ذکر کرتے تھے، اور اگر پائلٹ نے اپنے افسران سے ذکر کیا ہے تب بھی لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر صرف اور صرف اپنے جہازوں کو چلانے کے لیے اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے پی آئی اے کی جانب سے، یہ المیہ بھی ہے، افسوسناک بات بھی ہے، اور اس پر تو بھرپور پھر کارروائی ہونی چاہیے تصدیق کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ۔ محترمہ ایک بار پھر آپ میرے ساتھ موجود ہیں، میں یہی سوال کر رہی تھی کہ جو بات انہوں نے اپنی بہن سے کی، گھر میں جس بات کا وہ تذکرہ بار بار کرتے تھے، یا کبھی اپنے افسران سے انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا؟ یہ مجھے نہیں پتا، میرا نہیں خیال کہ کیا ہو یا آپس میں کولیگ کرتے ہوں۔ اب سینئرز کو تو نہیں بتاتے، اب یہ پتہ نہیں کس نے اس جہاز کو چلنے کا آرڈر دیا، کس نے اس پہ مین پائلٹ نے سائن کیے ہوں گے جو مین کیپٹن تھے، اور ان کو پتا تھا خراب ہے، پھر انجینئر بھی اس میں موجود تھے، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم تو اگلے دن اس کے ساتھ جانے کے لیے اس نے کہا تھا میں جا رہا ہوں سیمولیٹر پہ، آپ 3 دن کے بعد آ جائیں، میں چھٹی لوں گا اور پھر ہم ملائیشیا میرے پاس آ جائیں، اور انہوں نے میرے بچے کو فلائٹ پہ بھیج دیا۔ میں تو پریشان تھی کہ اس کی تو آج فلائٹ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے پھر سب لاگ بک ہر چیز پتہ نہیں کدھر کر دی غائب۔ اس رات ہم جس دن شہید ہوا ہے ہم پھرتے رہے ہیں پوری رات ایک آفس سے دوسرے آفس، لیکن انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ ایک ماں کے لیے یہ کتنا ٹارچر ہے، مجھے 4 سال ہو گیا دھکے کھاتے ہوئے، اور اب میں شکر گزار ہوں کہ اتنا پتہ لگ گیا کہ جہاز خراب تھا۔ اچھا محترمہ، میں چاہتی ہوں یہ کرمنل کیس ہے، اس کو اسی طرح لیا جائے اور اس کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی یہ کام کرے نا۔ آپ نے یہ تمام جو انکشافات ہیں، یہ تمام بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں، یہ آپ نے اتنے عرصے بعد کیوں کی؟ یہ تو آپ کو میں ایسا سمجھتی ہوں کہ آپ کو شاید کہ بہت پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی، یہ سامنے آنا چاہیے تھا، تاکہ مزید اگر اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، اگر لوگوں کی زندگیاں خدا نہ خواستہ مزید بھی خطرے میں ہیں تو کم از کم ان کو خطروں سے نکالا جا سکے، تحقیق کے لیے حکم دیا جا سکے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی، آپ کی اس بات کو رپورٹ کا حصہ بنایا جاتا؟ یہ میں کراچی تھی ایکچولی، اور میری بیٹی اور وہ میرا بیٹا جو تھا اس کو انہوں نے پنڈی پوسٹ کیا تھا۔ میں منع بھی کر رہی تھی کہ اس کو نارتھ کی طرف مت پوسٹ کرے، لیکن انہوں نے میری نہیں سنی، تو مجھے بیٹی نے بعد میں بتایا۔ اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو میں ضرور یہ انکشافات کرتی۔ میں کبھی ہو سکتا ہے کہ میرے اپنے بیٹے کی جان اتنی قیمتی تھی اور باقی جانیں کوئی کم قیمتی تھی، سبھی جانیں قیمتی تھی، ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا قیمتی تھا۔ یقیناً یہ آپ کے لیے بہت تکلیف کا وقت ہے، اور میں بڑی مشکل سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ سے کس طرح سے سوال کروں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی میرے سوال سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے بیٹے کو اس بات کا علم تھا، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر اگر وہ فلائٹس کر رہے تھے، اگر وہ جہاز اڑا رہے تھے، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا؟ اور انکار کی صورت میں انہیں کس بات کا خوف تھا؟ کیا کبھی کسی سے انہوں نے اس بات کو ڈسکس ہی نہیں کیا؟ وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، ان کو یہ کوئی سٹینڈنگ آرڈر ہوتے ہیں کہ جی آپ نے جہاز لانا، اور وہ جونیئر پائلٹ تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا۔ یہ سینئر پائلٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں سائن نہیں کرتا جہاز پہ، یہ سراسر مطلب انہی کا کام ہوتا ہے، وہ پیپر پہ سائن کرتے ہیں۔ اور یہ چترال سے ہی جہاز خراب تھا، لوگ اس پہ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ جنید جمشید کی مسز نے کہا میں نہیں بیٹھ رہی، اور بھی لوگوں نے کہا، پشاور سے لوگ، میرے پاس وٹنس ہے، پشاور سے لوگوں نے کہا ہم نہیں بیٹھ رہے، جہاز خراب ہے، لیکن انہوں نے زبردستی اس کو وہاں سے چلایا۔ اور میں تو اتنی پریشان تھی کہ میرے جب یہ پتہ چلا تو میں تو حیران تھی، میں نے کہا کہ میرے بیٹے کی تو آج فلائٹ بھی نہیں تھی، اور انہوں نے زبردستی اس کی پھر روسٹر میں پتہ نہیں کیسے نام کر کے جو کچھ بھی انہوں نے کچھ جگری پگری کی، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں پریشان ہوں کہ یہ اس طرح اتنی جانیں داؤ پہ لگا کے انہوں نے یہ جہاز چلا دیا، جبکہ اس کے لیے مبشر لقمان صاحب بھی بولتے رہے ہیں اتنا عرصہ کہ اس کو گراؤنڈ کریں، یہ جہاز خراب ہے۔ میری سمجھ، آپ نے کہا کہ میرے بیٹے پر شدید دباؤ تھا، دباؤ ڈالا جاتا تھا، تو کیا کبھی آپ کے بیٹے نے ڈسکس کیا کہ تمام جونیئر پائلٹس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے، اسی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے، ان کو زبردستی فلائٹس کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے؟
نہیں، اس نے کبھی بھی نہیں کیا اس طرح کی بات، میرے سے کبھی ڈسکس نہیں کی، ورنہ میں تو ضرور PIA کے آفس میں پہنچ جاتی اور میں یہ بات کسی نہ کسی سے کرتی. اس نے مجھ سے تو نہیں کی کیونکہ جاب سے بچہ تھا، ابھی 4 مہینے تو ہوئے تو اس کو کھڑے ہوئے. میرے ہسبینڈ تھے نہیں، ان کی بھی اسی طرح، وہ برمنگم سے فلائٹ لے کے آ رہے تھے، وہ بھی اس میں تھے 777 پہ تھے. ابھی آپ مطمئن ہیں؟ میں اس طرح مطمئن ہوں کہ انہوں نے ڈال دیا تھا کہ جی جہاز پائلٹس کی غلطی ہے، لیکن اب میں یہ شکر ہے کہ میں ہمیشہ سے چیخ رہی تھی کہ جہاز خراب تھا اور وہ جہاز ہی خراب نکلا. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اب میں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بڑی اہم باتیں آپ نے کی ہیں. مجھے انصاف ملنا چاہیے بس. بالکل آپ کو انصاف ملنا چاہیے. تمام ان لوگوں کو جو اس جہاز کے اندر جنید جمشید سمیت ان کی اہلیہ سمیت 48 لوگ اس جہاز کے اندر موجود تھے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی طیارہ حادثے ہوئے ان تمام لوگوں کو نہ صرف انصاف ملنا چاہیے بلکہ حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ آخر وجہ تھی کیا، صرف اور صرف پائلٹ یا پھر آپ کی اپنی بھی نااہلی غفلت اس میں شامل تھی. بہت بہت شکریہ خاتون، آپ میرے ساتھ پروگرام میں. ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں، اور اگلا جو ٹاپک ہے یہ بھی بہت عجیب و غریب قسم کا ٹاپک ہے. آج کا اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آسمان ہو، زمین ہو، تحفظ دینے والے، سیکیورٹی دینے والے خود سیکیورٹی رسک بن رہے ہیں. کوئی دہشت گرد نہیں ہے، کوئی حملہ آور نہیں ہے، بلکہ کراچی کے سیکیورٹی گارڈز اپنی جانیں خود لے رہے ہیں. گزشتہ 10 دنوں میں 2 سیکیورٹی گارڈز خود اپنی جانیں لے چکے ہیں. 21 نومبر کا ایک واقعہ، گلستان جوہر کے پرائیویٹ سکول میں ایک گارڈ نے خودکشی کی. دوسرا گلشن معمار کی فلاور مل، یہاں سیکیورٹی گارڈ نے خود کو گولی مار لی اور سب کی اپنے ساتھیوں سے ویڈیو بنوائی ہے اس تمام ایکٹیویٹی کی. سیکیورٹی گارڈز پر دوران ڈیوٹی موبائل کے استعمال پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف موبائل استعمال ہو رہا ہے بلکہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور ان کی کمپنیز کو فکر ہی نہیں ہے کہ گارڈز دوران ڈیوٹی یہ سب کر رہے ہیں. اور پھر سب سے خوفناک ترین بات یہ ہے کہ حفاظت پر مامور یہ سیکیورٹی گارڈ ڈپریشن میں ہے، ڈسٹرب ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کسی ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں. عوام تو چھوڑیے، یہ سب تو انہی سے بھرتی کرنے والے کمپنی بھی ان ساری باتوں کو جانتی نہیں ہے. کراچی میں 45,000 سے زائد گارڈز ہیں، لیکن ملازمت پر رکھنے سے پہلے یا دوران ملازمت کسی ایک کا بھی ذہنی طور پر کوئی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتا. مینٹل فٹنس تو چھوڑیے، کوئی تسلی بخش فزیکل فٹنس ٹیسٹ بھی نہیں ہوتی ہے. بس وردی پہنا دی جاتی ہے، بندوق تھما دی جاتی ہے، اور پھر اللہ خیر صلاح. کہ اگر ہم یہاں پر اپنے آفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی سیکیورٹی گارڈ کسی کمپنی سے کوئی سیکیورٹی گارڈز کو رکھتا ہے تو بڑے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ باہر ایک سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایسے سیکیورٹی گارڈز جو ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، اپنی جانیں خود لے رہے ہیں، اسلحہ بندوق جو ان کے پاس موجود ہے اس کا اس طرح سے غلط استعمال کر رہے ہیں، تو بتائیے پھر اس کا جواب دے گا کون؟ بھاری بھرکم معاوضہ کمپنیز لے رہی ہیں، لیکن تب بھی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. محافظوں میں خودکشی کا رجحان کیوں بڑھا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عوام اب سیکیورٹی گارڈز کے ہاتھوں بھی محفوظ نہیں ہے؟ اس پر میں بات کر لیتی ہوں. پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہوں گے. میئر منیر احمد صاحب ہیں، چیئرمین آل پاکستان سیکیورٹی ایجنسیز ایسوسی ایشن سے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر معیز بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ جو گارڈز بھرتی کیے اب ان کو بھرتی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب کمپنی سے گارڈز لیے جاتے ہیں تو یہ اس وجہ سے لیے جاتے ہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے گارڈز موجود ہوں گے. یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیسے رکھا جاتا ہے ان کو؟ کوئی فزیکل فٹنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ نفسیاتی معائنہ ان کا ہوتا کیا ہے سر؟ منیر صاحب جی دیکھیے، جو بھرتی کا معیار ہے وہ تو ایک، ہم اس کو فزیکل ٹیسٹ ایز سچ تو نہیں لیتے، لیکن اس کی فزیکل اپیرنس ہوتی ہے، اس کا میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. لیکن ابھی جو بات آپ کر رہی تھیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ایز سچ کوئی نہیں ہوتا. یہ جو واقعات ابھی جو ہوئے ہیں، یہ 2 جو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی کچھ نئی چیز ہوئی ہے اور بڑی عجیب و غریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ان کی کوئی آپ کہہ لیں سوئسائڈل ٹینڈنسیز تھیں، کوئی وجہ تھی، وہ بھی انویسٹیگیٹ چیزیں ہو رہی ہیں. اب وہ جو لیٹسٹ جو ویڈیو آپ نے دیکھی کہ وہ اس نے خود لوڈ کیا، اس کا جو ساتھی ہے اس کو کہہ بھی رہا ہے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس نے وہ دے کے اس کو ٹریگر دبا دیا.
منیر صاحب سر آپ یقیناً اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ذمہ داری ایک سیکیورٹی گارڈ وہ کم ترین سیلریز لے کر جو سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے جو کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں سر ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. اسلحہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں سر کسی قسم کا کوئی فزیکل فٹنس کا کوئی ٹیسٹ یا کوئی نفسیاتی معائنہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی, صرف ایک فزیکل اپیرنس دیکھ لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بندہ فٹ فاٹ ہے تو اس کو لگا دیا جائے. حالانکہ سر 70 اور 80 سال کے سیکورٹی گارڈز بھی میں دیکھتی ہوں. دیکھیں 70-80 سال تو شاید نہ ہو لیکن ڈیفینیٹلی 60 تک تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی آپ کے الاؤڈ ہے, گورنمنٹ جابز بھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ مانگتے ہیں تھوڑے ایجڈ گارڈ مانگتے ہیں گھروں کے لیے خاص طور پہ, لیکن وہ ایک علیحدہ چیز ہے. دیکھیں ابھی جو آپ ٹاپک ہے بیسیکلی وہ یہی ہے فزیکل اپیرنس اور فزیکل ٹیسٹ. دیکھیں یہ کوئی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی ہے یہ بیسیکلی ایک چوکیدار سسٹم ہوتا تھا, چوکیدار سے ایک اسٹیپ ابو ہے کہ آپ نے اس کو ایک یونیفارم دے دی, اس کی ویریفیکیشن کرائی, اس کو ٹرین کیا, اس کو ہتھیار چلانا سکھایا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے ایسا کوئی جیسے آپ اگر کہیں کہ آرمی میں بھرتی ہوتی ہے یا پولیس میں بھرتی ہوتی ہے اس کے بعد ان کا وہ فزیکل ٹیسٹ لیتے ہیں پھر ان کو فزیکل ٹریننگ کرائی جاتی ہے, تو ایسا سچ نہیں ہے. مطلب آئی ایم بینگ ویری فرینک, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. ہم اس کو بظاہر ایک فزیکل اپیرنس اینڈ دین آف کورس ایک ڈاکٹر کے پاس اس کی نارمل فزیکل ایک وہ چیکنگ ہوتی ہے یا اس کا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو, تو یہ چیز ہے. لیکن ابھی یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی منیر صاحب آپ خود مان رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی سر. جب کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا, کچھ دیکھا ہی نہیں جاتا, تو پھر شاید میرا یہ سوال کرنا ہی فضول ہوگا کہ ان کی کوئی فیملی ہسٹری وغیرہ دیکھی جاتی ہے, بیک گراؤنڈ وغیرہ دیکھا جاتا ہے, فیملی لائف سٹائل دیکھا جاتا ہے ان کا, کہ کیونکہ بہت بڑی اگین میں کہوں گی کہ ایک بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے, تو پھر تو شاید اس طرح کی کوئی بات اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہوگا کمپنیز کو سر. نہیں آپ دیکھیں جو چیز ٹھیک ہے وہ بالکل آپ جو صحیح کہے ایسے ہی ہے. ایسا کوئی ٹیسٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ یہ کوئی اوفینسو فورس نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کوئی اوفینسو فورس نہیں ہے, یہ بیسیکلی ڈیٹرنس والا فیکٹر ہوتا ہے جس کے اوپر یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. اچھا سر, اور اس کے لیے آپ سر سیکیورٹی کمپنیز جو ایک حکومت کی طرف سے ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے 17,500 وہ سیکیورٹی کمپنی ایک فرد کو پرووائڈ کرنے کے 17,500 لیتی ہے. حالانکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے سیکیورٹی گارڈ کو کتنا پے کیا جاتا ہے. obviously وہ اپنا مارجن رکھ کے پھر سیکیورٹی گارڈ کو پے کرتے ہیں. تو سر یہ سیکیورٹی گارڈ کمپنیز جو ہیں پھر وہ کس بات کے چارج کر رہی ہوتی ہیں دیگر کمپنیز سے محافظ فراہم کرنے کے؟ اگر وہ فٹنس بھی نہیں دیکھ رہی ہیں, اگر وہ دیگر معاملات کو بھی نہیں دیکھ رہی ہیں, اگر کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے, تو پھر سیکیورٹی کمپنیز کس بات کے پیسے چارج کر رہی ہیں سر؟ کیا پرووائڈ کرتے کیا صرف ایک بندہ بندوق کے ساتھ جو کچھ بھی کر لے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم بندہ جو بھی پرووائڈ کرتے ہیں اس کو ٹرین کر کے کرتے ہیں. اس کے خالی یہ آپ جو بات ایک فزیکل ٹریننگ کی جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے, جو آپ بار بار یہ فزیکل ٹریننگ کی بات کرتی ہیں, وہ آپ پرابلی اس کو ایک پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسی آرمی وغیرہ کی ٹریننگ کے ساتھ موازنہ کر رہی ہیں. میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں. نہیں منیر صاحب I'm glad سر کہ آپ کھل کر بات کر رہے ہیں. جو خامیاں ہیں سر وہ آپ بتا رہے ہیں, لیکن سر بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اگر ڈسپینسری میں بھی کسی کو رکھا جاتا ہے تو سر ایسے ہی اس کو ٹیکا نہیں پکڑا دیا جاتا, اس کو ٹرین کیا جاتا ہے, اس کو بتایا جاتا ہے, انجیکشن لگانے کا طریقہ اس کو بتایا جاتا ہے. لیکن یہاں پر محافظ 100-200 لوگ اندر موجود ہوتے ہیں, ایک محافظ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تمام لوگ مطمئن ہوتے ہیں بڑا یہ سوچ کر کہ ایک بندے کے پاس بندوق موجود ہے, وہ روک لے گا, کوئی معاملہ ہوگا. لیکن یہاں تو بالکل سسٹم ہی الٹا ہے, کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے, کچھ دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے سر. نہیں پھر دیکھیں آپ پھر مکس کریں ٹریننگ. میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں انجیکشن کے لیے تو جو اس کے پاس بندوق ہے ہم نے اس کو چلانی سکھائی ہے, اس کو بتایا کہ یہ بندوق کیا کر سکتی ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ٹرینڈ ہی تھا تو اس نے بہترین طریقے سے لوڈ کیا اور اس کو اپنے اوپر رکھ کے تو فائر کیا. اب جو ہمیں ابھی تک جو اس کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, کہ وہ اس کا مقصد ہی سوسائڈ کرنا تھا بیکاز آف سم پرسنل ایشو. تو وہ تو ابھی ہم اس کو کریں گے, لیکن جو آپ بات کریں آپ نے بندوق کمپنی نے چلانا سکھا دی منیر صاحب, آپ فزیکل اور اس کے ساتھ منیر صاحب بندوق چلانا سکھا دی, لیکن کیا
اس محافظ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں تھی سر؟ اس کی ذہنی سطح کو جانچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بندوق اس نے اگر چلانی بھی ہے تو کس پر چلانی ہے؟ نہ کہ خود پر چلا لے، نہ کہ اپنی جان لے لے سر. نہیں وہ تو بالکل، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اب ہم یہ جو 2 واقعے ہوئے آج تک نہیں ہوئے، لیکن 25 سال تو مجھے بھی سیکیورٹی ایجنسی چلاتے ہوئے ہو گیا، آج تک کبھی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ، اور وہ بھی ود ان 2 ویکس، 10 days. تو یہ ہم خود اب اس کو 10 days ہم اس کو اینالائز کریں گے، دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہم اس کو بہتری کے لیے کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ٹینڈنسی ہے، کوئی سائیکولوجیکل ہے، جیسے آپ ابھی ڈاکٹر معیز کا بھی ذکر کر رہی ہیں کہ وہ بھی ہیں پروگرام پہ، ان سے بھی مشورہ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. تو سر آپ خود کیا سوچ رہے ہیں؟ اب جو پوائنٹ سر میں نے اٹھائے ہیں، کیا ان کی فزیکل فٹنس پلس سر ان کی مینٹل کیپیبلٹی، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے سر؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے نفسیاتی معاملات کو دیکھ کر اتنی بڑی ذمہ داری ان کو دیا جائے سر؟ دیکھیں، میں جو آپ بات کر رہی ہیں نا، میں یہی جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ وغیرہ کی، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اب ہم سوچیں گے. فزیکل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اب اس کو مکس کر رہی ہیں. سائیکولوجیکل جو بھی اس کا، دیکھیں نا، وہ ایک معاشرے کا فرد ہے اور ایک غریب آدمی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں، یا جو بھی کہہ لیں، وہ حالات کا مقابلہ ہمت سے نہیں کرتے. منیر صاحب یہ 10 دن میں 2 واقعات آپ نے ڈیفینیٹلی سر، آپ نے 25 سال کا اپنا تجربہ بتایا نا ایجنسی چلانے کا. سر آپ کے لیے حیران کن ہو سکتے ہیں کہ 10 دن، میرے لیے حیران کن اس لیے نہیں ہے سر. میرے اپنے آفس میں پارکنگ ایریا میں سر ایک شخص نے، سیکورٹی گارڈ نے خودکشی کی ہے سر کچھ سالوں پہلے. اب دیکھیں نا، اب آپ ہزاروں لاکھوں میں ایک نے خودکشی کی تو اس کی کوئی وجہ، خودکشیاں تو اور بھی بے شمار لوگ کرتے ہیں. دیر مسٹ بی سم ریزن، کوئی مینٹل ان کا کوئی پرابلم یا واٹ ایور یو کین سے. ایگزیکٹلی منیر صاحب، جب دیگر لوگ خودکشی کرتے ہیں تو ان کی فیملی سے پوچھا جاتا ہے، ان کے خاندان کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے. لیکن کہیں کسی ادارے کے ساتھ منسلک لوگ یا کہیں سے آئے ہوئے لوگ اگر کچھ کرتے ہیں تو obviously پھر ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے نا سر، جو کمپنیز ہیں، جو ایجنسیز ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو سر ذمہ داری ہے. سر موبائل فون تو سیکورٹی گارڈز استعمال نہیں کر سکتے. یوزولی ان کے پاس ان کے اپنے فونز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایکسٹینشنز موجود ہوتے ہیں. تو سر یہ موبائل فون بھی بڑے دھڑلے سے استعمال ہو رہا تھا، ٹک ٹاک کی ویڈیوز بن رہی تھی، اور یہ کوئی پہلی دوسری ویڈیو نہیں ہے، کافی سارے ٹک ٹاکس پر ویڈیو موجود ہیں سیکورٹی گارڈز کے. سر بالکل ہے، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم اس کو، ویسے تو یہ منع ہے ڈیوٹی کے دوران موبائل فون استعمال کرنا. اب اس کو ذرا اور سختی سے اس پہ عمل کیا جائے گا. اور بھی دیکھیں، بھی ایک چیز واقعہ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر بیٹھ کے اینالائز کریں گے اور ڈیفینیٹلی اس پہ ہم کام کریں گے. اچھا سر، ایک پوائنٹ اور ہے جس پر مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ لوگ اس بات پر بھی سوچیں. سر ایک مزدور کے لیے جو مقررہ وقت ہوتا ہے وہ 8 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن سیکورٹی گارڈ سر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو 17,500 ہے وہ پورا 17,500 بھی نہیں مل رہا ہوتا سر، 12, 13, 14,000 روپے مل رہے ہوتے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک شخص کا جو 12-14 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کا گھر کیسے چل رہا ہوگا، وہ کس ڈپریشن میں ہوگا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کر رہا ہوگا؟ پھر تو obviously اس طرح کے واقعات ہوں گے نا سر. آپ نہیں سمجھتے کہ اس پوائنٹ پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، اور یہ ہم کب سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور جو ہمارے کنسرنڈ ادارے ہیں ان کے ساتھ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 12 گھنٹے تو بہت زیادہ ڈیوٹی ہے. دوسری، میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا جو افسا کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو منیمم ویج گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہوئی، اگر اس سے کم کوئی دیتا ہے تو ہمیں کوئی رپورٹ کرے، ہم اس کی ممبرشپ کینسل کر دیں. چلیں، یہ بہت اچھی بات ہے. جتنے لوگ میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جہاں جہاں غلط ہو رہا ہے، پلیز منیر صاحب خود یہاں پہ بیٹھ کے آفر کر رہے ہیں کہ وہ رپورٹ کریں. سر میں آپ کو خود بہت سارے سیکورٹی گارڈز کے حوالے سے اور ہمارے پاس ہی سیکورٹی گارڈز کے حوالے سے بھی رپورٹ کر دوں گی. ڈاکٹر معیز بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، سر گفتگو سنی ہے آپ نے ساری؟ سن رہے ہیں منیر صاحب کی گفتگو؟ آپ سن رہے ہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں جاتا، ٹیسٹ ویسٹ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی بندوق پکڑا دی جاتی ہے اور کھڑا کر دیا جاتا ہے. ہاں، بندوق چلانے کی ٹریننگ دے دی جاتی ہے، کس پہ چلانی ہے، کس پہ نہیں چلانی، خود کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ سب بھی شامل نہیں ہوتا سر اس ٹریننگ میں. دیکھیں، چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنا ہے. پہلی جو پرابلم ہے ہمارے ملک میں
وہ ہے غربت, بھوک اور افلاس. 3 کیٹیگری کے سیکیورٹی گارڈ ہیں. کسی زمانے میں چوکیدار ہوتے تھے, تو ایک لیول ہے چوکیدار کا. ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے ان کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوتے, ان کا لباس انتہائی غلیظ اور گندا ہوتا ہے, اور آپ کی بات صحیح ہے 12-12 گھنٹے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں. ان میں سے اکثر کی جو ویپن ہے وہ شاید چلائے تو چلے بھی نہ. یہ بالکل لوور کلاس کا ہے. پھر ایک ذرا بہتر کلاس کا, اور آخری میں وہ جو ڈبل کیبن میں 4 بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے, ان کا آپ لباس دیکھیں, ان کی خوراک دیکھیں, ان کا ویپن دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں ان سیکیورٹی گارڈ کی جو بالکل کھڑے گھر کے باہر یا آفس کے باہر, ان کو صرف دکھانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. نہ سچی بات ہے ان میں بیچاروں میں کوئی صلاحیت نہیں, نہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ 12, 13, 14, 15 ہزار میں وہ اپنی جان دے دے گا. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک شخص کو آپ ایک ذمہ داری دیتے ہیں, بینک کے باہر کھڑا ہے, وہ شخص اپنی جان پہ کیسے کھیلے گا, اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کا کیا ہوگا. تو ہمارا پرابلم ہمیں بیسک روٹ کاز سے سمجھنا ہوگا. نمبر 1, جتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کا لائف انشورنس ہونا چاہیے, ان کا ہیلتھ انشورنس ہونا چاہیے. جس وقت آپ ان کو انڈکٹ کرتے ہیں ان کا ایک سائیکولوجیکل انالیسس ہو, جس میں یہ پتا چلے کہ اس کی فیملی میں ماں باپ یا خاندان کی طرف سے کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں آ رہی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈپریشن کی مریض ہے ماں, اس کے گھر کے حالات کیسے ہیں, کیا وہ کھڑے ہو کے اٹینٹیو رہتے ہوئے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایون فوجی بھی 3 یا 4 گھنٹے سے زیادہ اٹینٹیو نہیں رہ سکتا. انسان کے دماغ میں فوکس کا ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے, اس سے زیادہ اٹینشن سپین نہیں ہو سکتا. اگر 12 گھنٹے وہ کھڑا ہے, اس میں دھوپ بھی ہے, ہوا بھی ہے, گرمی بھی ہے, اس کے اندر وہ کیسے اٹینٹیو رہے گا, وہ الرٹ رہ ہی نہیں سکتا. تو بیسک چیزیں منیر صاحب ہے, میں چاہتا ہوں ان چیزوں پہ کام کریں. کوئی بڑا اخراجات نہیں ہے اس میں. ایک سائیکولوجسٹ بٹھا لیں, جو بھی بندہ آپ کے پاس ہے اس کی ایک سائیکو انالیسس کر لیں. اس کو اگر آپ ویپن دیں, اس کو ویپن کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی دیں کہ اس ویپن کو استعمال کرنے کے علاوہ نہ استعمال کرنا اور کہاں استعمال کرنا. اور اگر اس کو یقین ہو کہ اس کا لائف انشورنس ہے, مرنے کے بعد اس کے بیوی بچوں کو پیسہ ملے گا, تو میرے خیال میں پھر انسان کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہمت اور جان سے کھیل جائے گا بچانے کی. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب, جب obviously تنخواہ اتنی کم ہوگی, کسی قسم کی کوئی سہولیت, کسی قسم کی کوئی انسینٹیوز اس کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے لائف میں, جب 12-13 گھنٹے وہ یہاں پر کھڑا رہے گا, سیکورٹی انجام دیتا رہے گا, آگے کوئی لائف میں اچیومنٹ کے لیے یا گول کے لیے کچھ نہیں ہوگا, تو obviously پھر وہ فرسٹریٹڈ ہو کر اسی طرح کے واقعات سامنے آئیں گے. تو کمپنیز کو کچھ سوچنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا. منیر صاحب اور چیز بھی ہے نا, جی میں کچھ کہہ سکتا ہوں اس کے ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, لیکن لائف انشورنس کمپنیاں تمام گارڈز کی کراتی ہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی ایون یہ جو واقعہ ہوا تھا اسٹاک ایکسچینج والا, اس پر 3 گارڈ شہید ہوئے. تو وہ منیر صاحب, اور اس کے علاوہ بھی بہت جگہوں پہ ہوئے ہیں. منیر صاحب مجھے بریک پر جانا ہے, سر بڑی تفصیل سے آپ کی بات, آپ کو پوائنٹ آف ویو سر آ چکا ہے. ڈاکٹر منیز بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد پولیٹیکل سچویشن آج کی کیسی اس پر بات کریں گے. پاکستان کی عوام عمران خان کا لاک ڈاؤن کرنے والی ہے. 13 دسمبر کو لاہور میں ٹاکرا ہوگا, تو ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے. اس الیکشن کو آپ جانا ہوگا. یہ 150 جلسے بھی کر لیں تو حکومت کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتے. ہماری نادان اپوزیشن آئینی راستے سے ہمیں گھر بھیجے. عوام کامیاب ہو گئی. ہم نے جب کہا تھا کہ جلسہ ہو کر رہے گا, پی ڈی ایم کا یہ نظام آگے بڑھتا رہے گا. شریف صاحب کو والدہ کی تدفین کے لیے ریلیف مانگا, انہیں ملا. اب دوبارہ صف پہ گپ شپ سیشن کرنا چاہتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی, ملتان کا جلسہ ایڑی چوٹی کا زور لگا یا جیسے بھی ہوا بہرحال ہو گیا. اب لاہور دین پھر اسلام آباد کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اب تک جو جلسے ہوئے ہیں, جو اپوزیشن چاہ رہی تھی, اس طرح کے کوئی نتائج تو سامنے نہیں دکھائی دیے, سوائے اس کے کہ سیاسی بیانات اور سیاسی ایک ہیٹ ہو چلی ہے, اور شاید آگے مزید صورتحال دلچسپ ہو جائے. علی قاسم گیلانی صاحب اس وقت مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر چکے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. علی صاحب, آپ کو 30 دن تک کے لیے نظر بند کیا گیا تھا. علی موسیٰ گیلانی کی گرفتاری ہوئی, پھر رہائی ہوئی, ملتان میں تصادم ہوا, مسلح اہلکار, اور اب حکومت کہہ رہی ہے کہ مزید پھینٹی لگنی چاہیے. سر, اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے مزید, کیونکہ اب تک جو جلسے ہوئے ہیں یا جو کچھ سچویشن رہی ہے, وہ نتائج جس کی آپ لوگوں کی جانب سے بار بار بات کی جا رہی تھی, کوئی کہہ رہا تھا نومبر میں حکومت نہیں رہے گی, کوئی کہہ رہا تھا دسمبر میں کچھ حکومت نہیں نظر آئے گی. سر, اب تک نتائج تو ایسے نہیں آئے نا.
Thank you, Kiran, for having me on your show. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جلسوں سے کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ ہمیں کرنے دیتے جلسہ. انہوں نے ہمارا جو جلسہ 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے جو ہمیں میزبانی دی گئی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین کے لیے, تو وہ ایک دن میں ہو جاتا جلسہ, 3 گھنٹے میں ہم نے وائنڈ اپ کر دینا تھا. لیکن حکومت کی اپنی جو ان کی جو پلاننگ تھی اور جو ان حکومت کو جو خوف تھا, اس کی وجہ سے 3 دن بلکہ 4 دن تک ملتان میں ایک قسم کا جنگ کا ماحول تھا, اور حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, انتظامیہ کی طرف سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی. ان کو جتنی وہ ہراسمنٹ, جتنا ظلم اور جبر وہ کر سکتے تھے ہم پہ اور ملتان کی عوام پہ انہوں نے کیا. میں اس کو ضرور چاہوں گا کہ میں آپ کی وسادت سے پاکستان کی عوام کو بتاؤں کہ ملتان میں پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے, جمہوریت پر چلنے کی بات کرتی ہے, تو اگر حکومت میں آپ لوگ ہوتے تو شاید آپ لوگ بھی یہی کرتے ہیں نا. اگر حکومت نے اجازت نہیں دی تھی, اگر قانون کے مطابق اجازت نہیں ہوئی تھی, تو پھر تو یہ وائلیشن تو ہوئی نا سر, قانون تو توڑا گیا نا. آپ حکومت میں ہوتے تو آپ بھی شاید یہی کرتے نا. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک جمہوری جماعت ہے اور اس کے جو وزیر اعظم رہے سید یوسف رضا گیلانی صاحب, جن کے دور میں ایک بھی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا, اور ہر پارٹی کو جلسے کی کرنے کی اجازت بھی تھی. اور خان صاحب جب خود آئے گورنمنٹ میں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کنٹینر بھی دوں گا اور کھانا بھی دوں گا. تو نہ ہم نے ان سے کھانا مانگا, نہ ہم نے ان سے کنٹینر مانگا, ہم نے صرف ان کو کہا کہ آپ ہمیں تنگ نہ کریں. لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں آپ کو کرن پلیز آئی ٹیک 2 منٹس جس میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ حکومت کی طرف سے کیا پلاننگ کی گئی. سب سے پہلے تو انہوں نے ہمارے جتنے بھی وینڈرز تھے جس میں جلسے کی جو چیزیں لینی ہوتی ہیں, چیئرز, ساؤنڈ, ان سب کو کریک ڈاؤن کر کے ان کو سیل کیا. نہ صرف سیل کیا بلکہ ان سے ایک ایفیڈیوٹ سائن کروایا کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے میں کوئی چیز پرووائڈ کریں گے تو ہم آپ کو سیل کر دیں گے اور آپ کو جیل میں بھیج دیں گے. اور اس کے علاوہ پورے جنوبی پنجاب میں ہمارے 400 کارکنوں کو انہوں نے گرفتار کیا, اور ایسے ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جو کہ جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. تھانوں سے فون آتے تھے کہ آپ کے اوپر کووڈ کا پرچہ ہو گیا ہے, آپ تھانے آئیں. تو لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کووڈ کا پرچہ ہے کیا. اور پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جب ہم جلسے کی تیاری کر رہے تھے اور رات کے 12 بجے میں نے ہمارے 4000 سے زائد کارکن جلسہ گاہ میں موجود تھے, اور ہماری جماعت کے اور پی ڈی ایم کی کافی جماعتوں کے صوبائی قائدین بھی جلسہ گاہ میں موجود تھے, جن کے لیے میں نے پولیس سے کہا کہ ہمیں جگہ دی جائے, کیونکہ جو جلسہ گاہ ہم نے چوز کیا وہ قلعہ کونا قاسم باغ ہے, جس کو کئی راستے اسٹیڈیم کی طرف جاتے ہیں, وہ تمام راستے کنٹینر سے بلاک کر دیے گئے تھے. ہم نے ان سے صرف کھانا اور پانی مانگنے کی جگہ مانگی. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ کورونا کے حوالے سے بات کر رہی تھی. آپ لوگوں نے وہاں پر جلسہ کیا, لائک مکمل لاک ڈاؤن کی بات آپ لوگوں کی طرف سے ہی کی جا رہی تھی. وزیر اعظم صاحب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے تھے, سب سے زیادہ اعتراض آپ لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا. اب مجمع آپ لوگوں کی طرف سے ہی جمع کیا جا رہا ہے, اور پھر آپ اس اینگل سے تو سوچ سکتے ہیں نا کہ حکومت کی جانب سے جو کیا جا رہا تھا وہ قانون کی بازداری کے لیے ہو رہا تھا یا نہیں. جی میں آپ کو بتاؤں, اس میں 2 باتیں ہیں. نمبر 1, پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے, ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کووڈ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز ہمارے اوپر لگا سکیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پہلا فرسٹ ویو میں سندھ حکومت کی سب سے بہتر کارکردگی تھی, سی ایم مراد علی شاہ صاحب کی بہت اچھی کارکردگی تھی, اور اس کے پیچھے برین چائلڈ جو تھا وہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی تھے. تو ہم کافی دیر سے جب ہمیں پتہ لگا کہ ہم نے جلسہ کروانا ہے تو ہم نے انتظامیہ کو کہا کہ ہم پورے جو ایس او پیز ہیں کووڈ کے ان پہ عمل درآمد کرائیں گے. اس لیے اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جسٹ گیو می سم ٹائم, مجھے ذرا کووڈ کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ میرے پروگرام کا ختم. انشاءاللہ آپ اگلی دفعہ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے تو ہم آپ کی بات ضرور مکمل طور پر سنیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ موجود تھے. بلاول صاحب خود کوارنٹین ہے لیکن عوام کو انہوں نے بلایا ہوا تھا, حالانکہ سب سے زیادہ اعتراض بھی آپ لوگوں کو ہی تھا پہلے والے سیزن میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. مہمان ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.